बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 20 सितंबर है, मंगल का दिन, सन 2022, सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, फ्रेश मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश व खुर्रम में। अल्लाह आपको हमेशा तरोताज़ा और तंदुरुस्त रखे, आमीन। जी नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख़ का सफ़र करते करते हम ईसवी कैलेंडर की 16 सदियां मुकम्मल कर चुके हैं। 17वीं सदी के यानी 17th सेंचुरी की आगाज़ में हम पहुंचे हुए हैं, जहां हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पर राज कर रहा है कौन? शहनशाह जहांगीर। 1605 में अपने बाप अकबर की वफ़ात के बाद 1605 में ये सरकारी तौर पर बादशाह और शहनशाह, ताजपोशी इसकी हुई, ये हिंदुस्तान का बादशाह बना और तकरीबन 22-23 साल तक इसने हुकूमत की है। यानी 1605 से लेके 1627 तक 22 साल बनते हैं। ये रहा, ये नोट फरमाएं, ये इसका टेन्योर था जी। तो पिछले कुछ प्रोग्रामों में मैं इसकी बेगम के बारे में, मलिका के बारे में बात हो रही है, यानी मेहरुन्निसा के बारे में, यानी नूर जहाँ के बारे में। हिंदुस्तान की बहुत सारी मलिकाएं गुजरी हैं तारीख़ में, मगर जो अहमियत, जो इख्तियार, जो वज़न, जो शाही एक इसके हाथ में थे इख्तियारात, वो किसी और के हिस्से में नहीं आए। बादशाह जहांगीर ने अमली तौर पर सिर्फ अपना नाम सामने रखा हुआ था, काम सारे, इख्तियारात सारे छोटे से छोटे बिल से लेकर बड़े से बड़े कानून तक, छोटी से छोटी अपॉइंटमेंट से लेकर बड़ी बड़ी भर्तियों तक नूर जहाँ किया करती थी। और बादशाह सलामत खुद इस बात का इकरार करते हैं अपनी किताब में, तज़किरे जहांगीरी में। तज़किरा जहांगीरी नाम है इनकी किताब का, मेरे पास ये पड़ी हुई है। कहते हैं कि जी मेरे से बेहतर, कई गुना बेहतर मेरी बीवी नूर जहाँ ने मुल्की मामलात को, हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान की बादशाहत को चलाया मेरे से कई गुना ज़्यादा। ये जहांगीर ने खुद अपनी किताब में लिखा है। तज़किरे जहांगीरी ये किताब है नाम का। खैर, हम बता रहे हैं नूर जहाँ की अहमियत के बारे में। नूर जहाँ के बारे में इब्तदाई हालात और ताल्लुकात मैंने आपको पिछली किस्तों में बता दिए थे। आज मैं आपको ये इससे आगे बढ़ना चाहूँगा कुछ, कि जब ये मलिका बनी तो इसने अपने सारे रिश्तेदारों को आला ओहदों से नवाजा। इसके बाप का नाम मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका बाप था गयासुद्दीन मिर्ज़ा, और उसको गयासुद्दीन मिर्ज़ा को एतमादुद्दौला का ख़िताब दिया गया। नूर जहाँ के दौर में एतमादुद्दौला का ख़िताब दिया गया। और अगली बड़ी बात कि उसको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब लगा दिया गया। ये थे जी, पहले तो इनका नाम था मिर्ज़ा गयासुद्दीन, और अब इनको जो नाम मिला सरकारी तौर पर वो था एतमादुद्दौला। ये नाम था जी, ये नया नाम दिया गया सरकारी तौर पर इसको, और यूं इसको एतमादुद्दौला का लक़ब खिताब देकर हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया, जो सबसे बड़ा शाही दरबार में सबसे बड़ा ओहदा हुआ करता था। उसके अलावा इसका एक ही भाई था जिसका नाम था एतकाद खान। असली नाम इसके नूरजहां के भाई का नाम था एतकाद खान। एतकाद खान को आसिफ खान का नाम दिया गया और बाद में इसे आसिफ जा भी कहा जाता रहा। आसिफ जा, ये देखें तरतीब से, ये तीनों नाम। असली नाम इसका ये था नूरजहां के भाई का, इकलौते भाई का, और ये सरकारी तौर पर इसको ये खिताब देकर इसको भी वजीरों का आला सीनियर वजीर बना दिया गया। तमाम वजीरों का इंचार्ज वजीर आसिफ खान बन गया।
اور اس کو آصف جاہ بھی کہا جاتا رہا. یہاں پہ میں یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ان تینوں کرداروں کے جو مقبرے ہیں، جو دربار ہیں، جو ان کی قبریں ہیں، وہ ہمارے لاہور ہی کے شمالی علاقہ شاہدرہ میں ہیں. یعنی آصف جاہ بھی، نور جہاں بھی اور جہانگیر بھی. تھوڑے سے فاصلے میں ایک طرف جہانگیر ہے، ریلوے ٹریک بیچ میں سے گزرتی ہے، اس کے مشرق کی طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ آسودہ خاک ہے، اور مغرب کی جانب نور جہاں اور اس کا بھائی آصف جاہ مدفون ہے، دفن ہے. خیر، میں نے آج آپ کو نور جہاں ہی کے بارے میں کچھ بتانا ہے. نور جہاں ہی کے گرد آج کا پروگرام کریں گے. ہوا یہ کہ 1622 میں اس کو ایک وہ خطاب ملا جو ہندوستان میں کبھی کسی عورت کو نہیں ملا تھا، اور وہ تھا بادشاہ بیگم. نور جہاں کو خطاب ملا بادشاہ بیگم، جو چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بادشاہ بیگم نور جہاں کو یہ خطاب ملا 1622 میں. خیر، اس کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتانا ہے. صرف نور جہاں کے بارے میں. بہترین گھوڑ سوار تھی، گھوڑا سواری کرنے میں، دوڑانے میں، ریس لگانے میں، اور گھوڑے پہ بیٹھ کر شکار کھیلنے کی ماہر تھی. اب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. کیوں؟ اس لیے بہت ضروری ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخوپورہ شہر میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ جہانگیر کے بچپن کا نام شیخو بابا تھا، تو اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کے نام پر شہر آباد کیا جسے شیخوپورہ کہا جاتا ہے، ہمارا اپنا شیخوپورہ ضلع. اس کے ساتھ ہی اس کے نواح میں ایک شکارگاہ آپ کو نظر آئے گی. اگر کسی بندے کو دیکھنے کی خواہش ہو، شوق ہو، تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے. ایک بہت بڑی شکارگاہ بنوائی نور جہاں اور جہانگیر نے، اور ہر سال 1 یا 2 مرتبہ وہاں ضرور آتے شکار کھیلنے کے لیے، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے کتوں کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ. وہ سارے جنگل میں شکار کھیلا کرتے تھے. آج بھی وہ اتنا بڑا جنگل تو نہیں رہا، لیکن علامتی طور پر وہاں سب کچھ موجود ہے. اور خاص واقعہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر کا پالتو ہرن وہاں پہ مر گیا. کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ دیا، اور اسے اپنے جانور سے اتنی محبت تھی جہانگیر کو ہرن کے ساتھ کہ جہاں پہ اس کو باقاعدہ غسل دے کر، اس کو قبر میں اتار کر، اس کی قبر کے اوپر بہت بڑا عالی شان ایک مینار بنایا گیا اسی سیرگاہ میں، اور اس کے اطراف میں مقبرہ اور پانی کا بہت بڑا حوض بنایا گیا. خوبصورت چیز ہے، آج بھی موجود ہے، اور اس کا نام ہے ہرن مینار. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ شیخوپورہ کے شمال کے طرف ہرن مینار اس وقت بھی موجود ہے. وہاں پہ قلعہ بھی ہے، اور ایک 12 دری بھی بنی ہوئی ہے. اتنا خرچہ اس نے اپنے ہرن کے مرنے پر جہانگیر نے کر دیا تھا. اور خون خار درندوں کا گھوڑے پہ بیٹھ کر شکار کرنا، یہ نور جہاں کی ہابی ہوا کرتی تھی. کئی دفعہ اس نے بہت سارے خون خار درندوں کو اپنا نشانہ بنایا، اور اس کا وار، اس کا تیر، تلوار اور نیزہ خالی نہیں جایا کرتے تھے. یہ اس کی خوبی تھی، مہارت تھی اس کے اندر. دوسری چیز یہ کہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ عطر کے گلاب عطر کی معجد ہیں، ایجاد کرنے والی ہیں. اور وہ کیسے بنا؟ عطر کا خوشبو یا عطر، یہ گلاب کی خوشبو کیسے مارز وجود میں آئی؟ کہتے ہیں نور جہاں بانی ہے اس نے ایجاد کیا تھا. بہت بڑا ایک شہنشاہ جہانگیر نے اس کے لیے نور محل میں ایک نہانے کے لیے حوض بنایا ہوا تھا، سوئمنگ پول. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہاں پہ یہ منوں کے حساب سے روزانہ گلاب کے پھول پھینکواتی تھی اس میں، اور اس میں نہایا کرتی تھی حوض میں، تازہ پھولوں کے درمیان، گلاب کے پھولوں کے درمیان. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ 2-3 دن وہ پھول بدلے نہیں کسی نے، وہیں پانی میں پڑے رہے. دھوپ پڑتی رہی، اور موسمی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے
نور جہاں ایک دن گئی اپنے ہاؤس پر، اس نے دیکھا یہ کہ پانی کے اوپر آئل تیل دار کوئی چیز تیر رہی ہے۔ تیل کا یہ وصف ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی میں ڈپ نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں ہے آئل، یہ اوپر تیرتا رہتا ہے۔ اس کو نظر آیا کہ پانی کے اوپر کچھ تیر رہا ہے۔ جب اس نے ہاؤس کے کنارے پر بیٹھ کر اس کو اٹھا کر ہاتھ میں سونگا تو اس کے ہاتھ سے بہترین خوشبو آئی، نور جہاں کے ہاتھ سے، اور اس نے اپنے ہاتھوں پہ مل لیا اسے۔ کہتے ہیں کئی دنوں تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو ختم نہیں ہوئی، اور یوں اس نے عطر کا، گلاب کا جو عطر ہے، پرفیوم ہے، اس نے اس کو ایجاد کر لیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں عورتوں کے زنانہ کپڑوں کے اوپر وہ پھولدار بیلیں بنانے کی معجد ہے، وہ بھی ایجاد ہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنی زیر سرپرستی عورتوں کو بٹھا کر، کاریگروں کو، ان کو ڈیزائن کر کے دیا کہ کس طرح سے کپڑوں کے اوپر کیا ڈیزائن اور کس طرح سے پھول اور پتیاں بنانی ہیں۔ تیسری چیز جو اس کی ایجادوں میں اس سے منسوب کی جاتی ہے وہ ہے پان کے پتے کے اوپر چونا اور کتھا لگانا۔ اس سے یہ ہوتا ہے، نمبر 1 یہ کہ پان کی جو پتے کی کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ رنگدار خوبصورت ہو جاتا ہے، اور کھانے میں مزیدار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں، 3 ایجادات تاریخ کی کتابوں نے اس کو عنایت کر دی ہیں نور جہاں کو۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آتے ہیں شہزادوں کی طرف اور شہزادیوں کی طرف۔ نور جہاں کی ایک ہی بیٹی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا ہوا تھا، اس کا نام تھا لاڈلی بیگم، اور اس کے بھائی آصف جاہ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا ارجمند بانو۔ غور کرنے کی چیز ہے، ہوا کیا اصل میں، جو آصف کی، اس کی بھتیجی تھی نور جہاں کی، آصف خان کی بیٹی، اس کا نام تھا ارجمند بیگم، ارجمند بانو، سوری۔ یہ تھا اس کا نام آصف خان کی بیٹی کا۔ اس کا رشتہ اس نے کس سے کروایا؟ شہزادہ خرم سے۔ اکبر کے 4 بیٹے تھے، میں آپ کو جہانگیر کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا خسرو تو اس نے خود قتل کروا دیا۔ اب جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کا نام تھا خرم، جو بعد میں شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، یہی خرم تھا۔ خیر، اس کے ساتھ نور جہاں نے اپنے بھتیجی ارجمند بانو کی شادی کر دی، اور یوں اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کر لیا۔ اب اس نے کوشش کرنا شروع کر دی، اور بنتا بھی یہی تھا۔ شہزادہ خرم بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے امیدوار تھا کہ ولی عہد اسے مقرر کیا جائے گا۔ جہانگیر نے کیا بھی، مگر بعد میں کیا ہوا کہ ایک نور جہاں کی بیٹی تھی جو شیر افغن سے تھی، پرانے پہلے خامن سے، اس نے جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی کر دی سب سے چھوٹے شہزادہ شہر یار سے۔ وہ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ یہ بیٹی تھی اس کی لاڈلی، اس کا نام تھا لاڈلی، اور جو شہزادہ تھا سب سے چھوٹا وہ تھا شہر یار، شہزادہ شہر یار۔ اس نے اپنی، اس نور جہاں نے اپنی پچھلے خامن سے جو بیٹی تھی شیر افغن سے، اس کی شادی کر دی سب سے چھوٹے شہزادے شہر یار کے ساتھ، اور یوں اس کا ذہن بدل گیا نور جہاں کا، اور اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کہ اب مجھے فیور کرنی ہے، ہندوستان کا آئندہ بادشاہ جو ہے وہ میرے بھائی کا داماد یعنی خرم نہ بنے، بلکہ میرا اپنا داماد شہر یار بنے۔ اب اس بات کی خبر خرم کو بھی ہو گئی، اس نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ لیا۔ اس نے
گروہ بندی شروع کر دی دربار میں، اور یوں بادشاہوں کے جو دربار میں درباری ہوا کرتے ہیں، افسر تھے، وزیر مشیر تھے، سفیر تھے، ان سب کو اس نے آپس میں دھڑے بندی بن گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شہزادہ خرم کو ہی ولی عہد ہونا چاہیے، لیکن کچھ کو نور جہاں نے توڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا کہ یہ اب شہزادہ شہر یار بنے گا ہندوستان کا بادشاہ۔ یہاں سے بغاوت پھوٹی جہانگیر کے دور میں۔ بنیادی نقطہ یہی تھا جو میں سمجھ سکا ہوں۔ خیر، جہانگیر کیا کرتا؟ شہزادہ سب سے بڑا خرم ہی تھا، اس کو اس نے نامزد بھی کر دیا، اپنی زندگی میں اسے شاہ جہاں کا لقب بھی دے دیا، خطاب بھی دے دیا جہانگیر نے، اور کہا کہ میرے بعد ہندوستان کی تخت و تاج کا مالک، بادشاہت کا مالک، شہنشاہیت کا مالک میرا بڑا بیٹا شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں ہوگا۔ لیکن نور جہاں کے پاس سارے اختیارات تھے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے پھر اپنا اپنی کام شروع کر دیا، سیاست شروع کر دی دربار میں نے آپ کو بتایا، پھر جتنے درباری اہم لوگ تھے 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے اور بغاوت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے پاس، جی ناظرین، تو کہا یہ جاتا ہے کہ نور جہاں بڑی ذہین، فتین اور دور اندیش عورت تھی۔ نہ صرف اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ رویے کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی، میں آپ کو بات بتاؤں کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اسے یہ پتہ چلتا کہ فلاں بچی یتیم ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی شادی، اس کا جہیز نور جہاں بنایا کرتی تھی شاہی خزانے سے، اور 1 2 4 درجنوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بچیوں کے رشتے اس عورت نے شادیاں کروائیں شاہی خرچے پر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا ترس بھی تھی، مہربان بھی تھی، نرم دل بھی تھی، مگر یہاں پہ آ کر کرسی کے معاملے میں یہ وہ غلطی کر بیٹھی جس کی اس سے توقع نہیں تھی۔ صرف ایک غلطی کی زندگی میں اس نے، کہ شہزادہ خرم کو بدل کر شہزادہ شہر یار کو اپنا فیوریٹ قرار دے دیا، اور اپنا کہا کہ جہانگیر کے بعد، میرے بعد یعنی نور جہاں کے بعد شہزادہ شہر یار بادشاہ جچے گا، اچھا لگے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا، بغاوت کیسے ہوئی، کیا کیا تدابیر آگے ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ بتاؤں کہ انگلینڈ کے بادشاہ جس کا نام تھا جیمز ون، یعنی جیمز اول انگلینڈ کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی، اپنا سفیر بھیجا جہانگیر کے پاس، جس کا نام تھا، یہ پہلے بھی اس کا نام ملاحظہ فرما لو، سر تھامس رو۔ سر تھامس رو، یہ سفیر اس نے اپنا بھیجا جہانگیر کے دربار میں، اور پہلے تو آ کر اس نے یہ بتایا کہ ہم انگلینڈ میں آپ کو مغل اعظم تسلیم کرتے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں عرضی یہ لے کے آیا ہوں بادشاہ سلامت کہ مجھے انگلینڈ کے بادشاہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس اس کام کے لیے کہ ہمیں ہندوستان میں تجارت کی اجازت دے دی جائے۔ اور یہاں پہ شہنشاہ جہانگیر نے پتہ ہے اسے کیا کہا، اس نے کہا یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، نور جہاں کے پاس جاؤ، سارے انتظامات، سارے معاملات وہی دیکھتی ہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی تاریخ میں جو اس نے جملہ لکھا ہے، خود اپنی کتاب نے تذکرہ جہانگیری میں کہتا ہے، جو بھی نور جہاں کی پناہ میں چلا گیا نا، وہ شاہی غضب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے۔ خیر، سر تھامس جو تھے، تھامس راؤ، وہ جناب ان کو پھر کیا سوچی
کہ اس نے بہت ہی قیمتی اور ہیروں سے موتیوں سے جڑا ہوا ایک ہار گفٹ کیا آصف خان کو، نور جہاں کے بھائی کو، اور اس کے ذریعے سے سفارش کروائی نور جہاں کو، اور نور جہاں نے انگلینڈ کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت عملی طور پر دے دی۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ انگریزوں کو یعنی مغربی ملکوں میں سے کسی یعنی انگلینڈ کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت ملی۔ 3 سال تک سر تھامس جو تھے وہ اس کے دربار میں قیام کیا انہوں نے۔ سر تھامس نے 3 سال تک جہانگیر کے دربار میں لکھے اپنے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے کوئی جو طرز حکمرانی تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، ملک میں افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم تھا، لوگ خود کو محسوس نہیں کرتے تھے، چوروں اور ڈاکوؤں کا راج تھا۔ یہ الفاظ اس نے لکھے انگریز نے اپنی کتاب میں۔ اور دوسری بات یہ کہ نور جہاں بہتر منتظم تو ہے مگر پھر بھی ایک عورت ہے، وہ اس کی نظر جو ہے ملک کے دور دراز حصوں پر اور بڑے بڑے مسائل پر پڑتی ہی نہیں ہے۔ یہ سر تھامس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ خیر، سب سے بڑی خبر یہ کہ انگلینڈ کو پاکستان میں تجارت کی اجازت نور جہاں نے اپنے بھائی آصف خان کی سفارش پر دے دی۔ یہاں تک آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ آج کا لفظ۔ جی تو آج کا لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ناظرین آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں 5 دریا ہیں، 5 کے اپنے اپنے نام ہیں۔ ان 5 دریاؤں کے ناموں کا بھی کچھ مطلب ہے نا حیرت کی بات؟ یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو سارے دریاؤں کے ناموں کا مطلب بتاؤں گا اسی پروگرام کے توسط سے۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا راوی، دریائے راوی۔ دریائے راوی جی، یہ 2 الفاظ تھے سنسکرت کے، ایک راہ اور دوسرا وتی، راوتی۔ یہ تھا جی 2 الفاظ سنسکرت کے جو اس دریا کو دیے گئے۔ یہ کیونکہ پہاڑوں کے اوپر سے اترتا ہے اور وہاں سے اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، پانی کا رنگ۔ اور یوں راہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اور وتی کا مطلب ہوتا ہے راہ کا مطلب آگ سنسکرت میں، اور وتی کا مطلب والا، آگ والا۔ کیونکہ اس کا رنگ لال سرخ تھا، اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کا رنگ کی وجہ سے اس کو راوی کہا جانے لگا، راوتی کی بجائے راوی کہا جانے لگا۔ اور آج بھی ہماری کتابوں میں لکھنے پڑھنے اور بولنے میں راوی ہی آتا ہے، جبکہ اس کا ابتدائی نام میں نے ابھی آپ کو بتایا راوتی تھا۔ 2 الفاظ تھے، اب یہ ایک ہی بن گیا راوی۔ امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی۔ پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات یہ ایسا ہے کہ کسی دور دراز کسی گاؤں میں ایک آدمی چھوٹی سی دکان بنا کر، بہت چھوٹی سی دکان بنا کر بہت تھوڑے پیسوں کا سامان رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ پاس سے کوئی عقل مند آدمی گزرا، اس نے کہا کہ یار تو اس چھوٹی سی دکان، اس چھوٹے سے کاروبار، تھوڑے سے سامان کے ساتھ اپنے گھر کا گزر اوقات کیسے کر لیتا ہے؟ تو اس دکاندار نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا۔ نمبر 1 یہ، اس نے کہا کہ اوپر والے نے، خالق کائنات نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا، اور کوشش میں کر رہا ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، اپنے حصے کا کام میرا مولا، میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق حقیقی کر رہا ہے۔ اور نمبر 2، اگر میں
چوہے کے بل میں، چھوٹے سے بل میں بھی گھس جاؤں تو موت کا فرشتہ مجھے وقت مقررہ پر وہاں بھی تلاش کر لے گا، تو کیا رزق پہنچانے والا فرشتہ مجھے اتنی بڑی دکان میں تلاش نہیں کر سکتا؟ یہ تھا جی آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ